अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लिखवाना है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं कि कुरान मुक़द्दस में जिनकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और अहादीस मुबारका की दीगर किताबों में खुद मेरे नबी सिद्दीक अकबर की तारीफ फरमाते हैं। बल्कि बाज लिखने वालों ने यहां तक लिखा कि कुरान मुक़द्दस में जिस सहाबी रसूल पर अल्लाह ने सबसे ज्यादा आयत करीमा नाजिल की है वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अल्लाह ने आपको सिद्दीक कहा, रसूलुल्लाह ने आपको सिद्दीक कहा, तमाम सहाबा ने आपको सिद्दीक कहा और हर दौर के मुसलमानों ने आपको सिद्दीक कहा है। आपका असली नाम जो है वो अब्दुल्लाह है, आपका लक़ब सिद्दीक है, आपका लक़ब सिद्दीक अकबर है, आपका लक़ब अतीक है, आपकी कुन्नियत अबू बकर है, लेकिन आपका असली नाम जो है वो है अब्दुल्लाह। और अब्दुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। आपके वालिद का नाम अवाम में मशहूर है अबू कहाफा, हालांकि अबू कहाफा ये आपकी कुन्नियत है, आपका नाम है उस्मान। तो सिद्दीक अकबर का नाम है अब्दुल्लाह और वालिद का नाम है उस्मान और आपकी वालिदा का नाम है फातिमा। चूंकि मदरसे के बच्चे भी मौजूद हैं तो बच्चे भी इन नामों को ज़हनशीन कर लें ताकि आइंदा इन्हें भी ये याद रहे कि इन बुजुर्गों के असली नाम कुछ और होते हैं और अवाम में मशहूर कुछ और होते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपकी विलादत मक्का मुअज़्ज़मा में हुई और आपके कबीले का ताल्लुक जो है वो कबीले बनु कुरैश ही से है। मक्का मुअज़्ज़मा का सबसे बड़ा कबीला जो था वो कबीले बनु कुरैश था और फिर उसी कबीले की कई अलग अलग शाखें निकली तो आपका ताल्लुक कबीले बनु कुरैश से है। इसी तरह उम्र के एतबार से फरमाया गया कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हुजूर की मिलाद पाक के 2 साल के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में सिद्दीक अकबर पैदा हुआ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सिद्दीक अकबर की पहली मुलाकात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तिजारती काफले में हुई जिस काफले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाबे अबू तालिब के साथ मुल्क शाम या यमन जा रहे थे। उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा से तिजारती काफले 2 मुल्कों में जाया करते थे, शाम में जिसे मौजूदा दौर में हम सीरिया कहते हैं और दूसरा यमन में। तो इन्हीं 2 मुल्कों में तिजारती काफले जाया करते थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सफर में अपनी चचा अबू तालिब के साथ तिजारती काफले में शरीक हुए तो रास्ते में सिद्दीक अकबर से आपकी मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई एक तो हम उम्र थे और उसके साथ ही दोनों हम फितरत भी थे, यानी आपको अल्लाह तबारक तआला ने वो तमाम खूबियां अता की थी जो खूबियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया था। तो हम फितरत होने की वजह से आप अट्रैक्ट हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए और फिर ये दोस्ती जो सफर में हुई तो ये दोस्ती जिंदगी भर कायम रही और फिर ये दोस्ती जो उस वक्त तिजारती सफर में हुई थी ये हिजरत की शब तक कायम रही। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक अकबर ने ऐसी दोस्ती की कि उस सफर की दोस्ती को आपने एक मिसाली दोस्ती बना दिया और आप जब तक जमीन के ऊपर रहे मेरे नबी के दोस्त बनकर रहे और जब दुनिया से रुखसत हुए तो कब्र में भी मेरे नबी ही के साथ आराम फरमा रही हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जिसे हम कहते हैं ना जीने मरने का साथ, तो सिद्दीक अकबर ने अपने नबी से वो मोहब्बत की कि सिर्फ जीते जी साथ नहीं निभाया बल्कि मर कर भी नबी के साथ ही लेटे हुए। और यही वजह है कि जब तक जमीन के ऊपर रहे अल्लाह ने आपको यारे गार बनाए रखा और जब जमीन के नीचे गए तो अल्लाह ने आपको यारे मजार बना दिया। यारे मजार मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम आमतौर पर दावा करते हैं तन मन धन कुर्बान करने का,
ہم جس سے محبت کرتے ہیں محبت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وقت پڑا تو تیری خاطر تن من دھن قربان کر دیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے آزما کر کے جب وقت پڑتا ہے تو دعوے دار نظر نہیں آتے، لیکن صدیق اکبر نے نبی پر تن من دھن قربان کرنے کا دعویٰ ہی نہیں کیا ہے، بلکہ وقت کے ساتھ نبی پر سب کچھ قربان کر دیا ہے، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے تمام انسانوں میں آپ کو وہ شرف عطا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، یعنی اللہ کے محبوب کے ہاتھوں پر سب سے پہلے آپ ہی نے کلمہ پڑھا ہے، جبکہ آپ اس وقت مکے میں موجود نہیں تھے۔ جب میرے نبی نے مکہ معظمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو صدیق اکبر اتفاق سے سفر پر تھے، اور وہ بھی جا رہے تھے ملک شام، تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے۔ مکے میں ایک سے ایک پڑھے لکھے موجود تھے، حسب نسب والے موجود تھے، مال و دولت والے موجود تھے، یہاں تک کہ میرے نبی کے خاندان والے، قبیلے والے، رشتہ دار موجود تھے، لیکن کسی کے مقدر میں اللہ نے یہ انعام نہیں رکھا تھا۔ سب سے پہلا یہ انعام اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا کہ میرے نبی کے ہاتھوں پر سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ رب نے تمام نبیوں میں مجھے چن لیا، تمام نبیوں میں اللہ نے مجھے چنا۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں میں اللہ نے میرے صحابہ کو چنا، تمام انسانوں میں رب نے میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو چنا، اور پھر اللہ نے تمام انسانوں میں مجھ سے محبت کرنے والوں کو چنا۔ پتا چلا یہ دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ کسی کا کچھ اپنی مرضی سے نہیں ہے، بلکہ سب کچھ مولا نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی صحابی ہیں، 1,24,000 جتنے بھی صحابی ہیں، صدیق اکبر سے لے کر نبی کے ہاتھوں پر آخری کلمہ پڑھنے والا، یہ سب کے سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں، سب کے سب اللہ کے چنے ہیں۔ تو چاہے سیدنا صدیق اکبر ہو، چاہے سیدنا عمر فاروق اعظم ہو، چاہے سیدنا عثمان غنی ہو، چاہے مولائے کائنات ہو، چاہے حضرت بلال ہو، چاہے حضرت خباب ہو، چاہے جناب ابو ہریرہ ہو، چاہے حضرت سلمان فارسی ہو، چاہے جناب ابو موسیٰ اشعری ہو، چاہے جناب امیر معاویہ ہو، یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کو حبیب کی خاطر مولا نے چنا ہے۔ تو پتا چلا جیسے اللہ نے صحابہ کو چنا ہے، جیسے اللہ نے انسانوں میں سے محبوب کے عاشقوں کو چنا ہے، ایسے ہی اللہ نے انسانوں میں سے محبوب کے گستاخوں کو بھی چنا ہے، باغیوں کو بھی چنا ہے، غداروں کو بھی چنا ہے۔ تو پتا چلا جو نبی سے محبت کرتے ہیں یہ بھی چنے ہوئے ہیں، اور جو نبی سے عداوت رکھتے ہیں یہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ جو صحابہ ہیں یہ صحابہ بھی نبی کے اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نہ خارجیوں میں پیدا کیا نہ رافضیوں میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم صرف نبی کے گھر والوں سے پیار نہیں کرتے، ہم صرف نبی کے در والوں سے پیار نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں ایسی جماعت میں پیدا کیا ہے کہ جو اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم نبی کے گھر کے ایک ایک بچے سے پیار کرتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی کو میرے امام نے اپنے انداز میں کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بات سمجھاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے فرمایا، پرٹیکولر 1 2 3 4 8 10 صحابہ کے تعلق سے نہیں، یہ نہیں کہا کہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جو اہل بدر ہیں، جو اہل احد ہیں، جو اولین میں سے ہیں، جو ہجرت کے پہلے والے ہیں، یا جو صرف مکے میں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ نبی نے پرٹیکولر کسی 1 2 4 کے لیے نہیں کہا، آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، تمام صحابہ۔ اور نبی نے فرمایا تم جس کے بھی دامن سے وابستہ ہو جاؤ نجات پا جاؤ گے، جس کے بھی۔ پتا چلا سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کا بھی دامن تھام لو نجات پا جاؤ گے۔
اب کسی کی گستاخی کرو گے تو انجام کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہو گے تو انجام کیا ہوگا، اس کا خود اندازہ لگا لو۔ میرے نبی نے صحابہ کو آسمان کا ستارہ کہا اور اپنی اہل بیت کو کیا کہا؟ ایک مقام پر میرے نبی فرماتے میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب بتائیے میرے نبی صرف کہہ دیتے میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کیوں کہا؟ آپ دیکھیں جب اس وقت عذاب آیا تھا تو عذاب کے وقت وہی لوگ بچ سکے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اگر نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی کشتی میں سوار نہ ہوا تو وہ بھی غرق ہو گیا، بیٹا ہو کر اعلیٰ حسب نسب والا ہو کر بھی اگر نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا تو وہ بھی اس طوفان میں اس عذاب میں غرق ہو گیا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ اب مفسرین نے دونوں حدیثوں کو ایک جگہ رکھا، حالانکہ دو الگ الگ موقعوں پر نبی نے فرمایا تھا، لیکن دونوں کو سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر کہا میرے نبی نے کتنی بڑی بات بتا دی۔ کشتی کا مسافر جو ہوتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی نظر ستاروں پر رکھتا ہے، وہ راستہ طے کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے۔ اس وقت کوئی کمپاس نہیں تھا، اس وقت کوئی راستہ بتانے والا ان کے پاس آلہ نہیں تھا، کوئی مشینری نہیں تھی، تو اس وقت جب وہ سفر کرتے تھے تو ان کی نظر ستاروں پر ہوتی تھی۔ اور آج بھی یہ جتنے بھی بڑے بڑے پانی کے جہاز چلتے ہیں، چاہے وہ مسافروں کو لاتے لے جاتے ہوں، چاہے وہ مال تجارت لاتے لے جاتے ہوں، آج بھی اس میں جو کیپٹن ہوتا ہے اس کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ کیسے ستاروں کے ذریعے ساؤتھ کو، نارتھ کو، ایسٹ کو، ویسٹ کو سمجھنا ہے، کیسے اندازہ لگایا جائے۔ تو اسی کے ذریعے وہ پہلے منزل تک پہنچتے تھے، راستے طے کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میرے نبی نے 1450 سال پہلے فرما دیا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی تم میری اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنی نظر ستاروں پر جما دو۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، دامن تھامو اہل بیت کا، نظر ہو صحابہ پر، اللہ تمہیں ضرور منزل تک پہنچا دے گا۔ اور منزل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت کا اور نظر ہے صحابہ پر، پھر منزل تو اس کی جنت ہی ہوگی نا، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آج دنیا میں جتنے بھی نبی سے محبت کرنے والے، میں بھی کرتا ہوں، میرا بھی دعویٰ ہے، آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی دعوے دار ہیں، بتائیے کریکٹ ہے نا؟ تو بہت سے لوگ عاشق رسول ہیں، بہت سے صرف دعوے دار ہیں، بہت سے واقعی میں ہیں نبی کی عاشق۔ دنیا بھر میں جتنے عاشق رسول ہیں آج، یا جو ہم سے پہلے گزر گئے، ان سب کی گنتی کرنا ناممکن۔ ان کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اندازے کے طور پر اگر میں کہوں کہ نبی کے جتنے بھی عاشق ہیں اس میں سب سے آخری نمبر میرا، آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحب آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کے پیر صاحب آپ کی مسجد کے امام سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، شیخ سعدی آپ کے پیر صاحب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، بازید بستامی شیخ سعدی سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس طرح سے گنتی کرنا شروع کر دیں، ہم نیچے اپنا نام لکھ کے اس کے بعد اوپر سب کا نام لکھ کے چلے جائیں، تو یہ گنتی جہاں جا کر ختم ہوگی اس پہلے آدمی کا نام صدیق اکبر ہے۔ پتا چلا نبی کے جتنے بھی عاشق آئے اور جتنے قیامت تک آئیں گے، صدیق اکبر سب صدیق اکبر کے بعد ہوں گے، سب سے اوپر ہوں گے تو صدیق اکبر ہوں گے۔ اور صدیق اکبر کا وہ مقام ہے، اگر کسی محفل میں کہتا ہوں ان کا نام بھی نہ لیا جائے، صرف کہہ دیا جائے افضل البشر بعد الانبیاء، لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ابو بکر کے سوا کون ہو سکتا ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر جمعہ میں لوگوں کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر امام جب خطبہ پڑھتا ہے تو خطبے میں منبر سے ابو بکر کا اعلان کیا جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد بشر میں اگر کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے، کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا مقام ہے، یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو بچپن میں نبی سے دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد جب میرے آقا نے مکہ معظمہ میں ایک پیس کمیٹی قائم کی، امن کمیٹی، جسے آج کے دور کے اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں کوئی آرگنائزیشن ہو یا کوئی این جی او ہو جو انسانیت کے لیے کام کرتا ہو، فلاحی کام کرتا ہو، تو میرے نبی نے ایک پیس کمیٹی قائم کی۔ اس کا مقصد کیا تھا، ایم کیا تھا؟ مکہ معظمہ میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے،
کوئی کسی کا حق مارتا، کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا، کوئی کسی کا جانور قبضہ کر لیتا، ایسے جو بھی آپسی لڑائی جھگڑے ہوتے تو میرے نبی نے وہ کمیٹی اس لیے قائم کی تھی تاکہ ان مسئلوں کو حل کیا جائے۔ اسی طرح باہر کے ملکوں سے، شہروں سے تاجر مکہ معظمہ آتے تھے، تو مکے میں اس دور میں ایک سے ایک گنڈے موجود تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے بدماش، یہ باہری لوگوں پر گنڈا گردی کرتے تھے۔ کبھی مال لیتے ادھار کے طور پر پیسہ نہ دیتے، کبھی کوئی تاجر جانتا نہیں تھا اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آ گیا کہ چلو میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، 4-5 دن وہاں رہنا ہے، تم بھی گھوم پھر لینا، ہوا پانی بدل لینا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ کسی کی بیٹی اٹھا لیتے، کسی کی بیوی اٹھا لے جاتے۔ تو اس طرح کے معاملات بہت ہوتے تھے وہاں پر۔ تو میرے نبی نے امن کمیٹی اس لیے قائم کیا تھا تاکہ ان مسائل کو حل کیا جائے۔ تو فرمایا گیا میرے نبی کی اس آرگنائزیشن کے جو ایکٹیو ممبر تھے وہ صدیق اکبر تھے، ہمیشہ پیش رہتے، ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اور کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ہم نیچر تھے، ہم فطرت تھے، ہم کیریکٹر تھے۔ صدیق اکبر خود فرماتے میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ہونٹ لگانا دور کی بات، کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، حالانکہ اس دور میں یہ چیزیں عام تھی، شراب پینا عام تھا۔ آج بتائیے ہمارے یہاں پر شادی بیاہ میں لوگ ڈی جے بجاتے ہیں، اور آج کل تو ٹرینڈ ہو چکا ہے، شادیوں میں اگر کسی کے گھر ڈی جے بج رہا ہو ایک ہفتے تک، تو کیا دیکھنے والے مسلمانوں کو یہ برا لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ اگر اس کو تکلیف ہوگی تو کب، یار اذان ہو رہی کم سے کم ابھی تو بند کر دینا تھا، یار رات کے 12 بج گئے سونے کا ٹائم ہو گیا کم سے کم ابھی تو بند کر دینا تھا، دوپہر میں 2-3 گھنٹے آدمی آرام کرتا، یار ابھی تو بند کر دینا تھا، یعنی چلانا تھا تو چلاتا، اس وقت بند کر دیتا، اس وقت بند کر دیتا، اس وقت بند کر دیتا۔ سرے سے کیا اس کو کوئی برا مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ ہلدی مہندی کے نام پر کتنے خرافات ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر، کیا سرے سے اس کو ہم برا مانتے ہیں؟ 18-20 سال کی لڑکی دوڑ رہی ہے گلی میں، اور 4 لڑکے پیچھے پیچھے دوڑا رہے ہیں پانی لے کر اس پر ڈالنے کے لیے، اور لوگ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہلدی مہندی ہو رہی ہے جن کے یہاں پر۔ لوگ برا مانتے نہیں مانتے۔ اسی طرح سے بارات نکلے تو باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ، کتنے لوگ برا مانتے۔ دولہے کے آگے آگے بم پھوڑا جا رہا ہے، کتنے لوگ برا مانتے۔ تو ہماری سوسائٹی میں جن چیزوں کا چلن عام ہو چکا، شریعت نے اگرچہ اس کو 1450 سال پہلے حرام و ناجائز قرار دے دیا، لیکن معاشرے میں چیزیں عام ہو گئی تو ہم بھی آنکھ بند کر کے دیکھ رہے، عادی ہو گئے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس دور کی میں بات کرتا ہوں جس دور میں شراب حرام نہیں تھی، لوگ پیا کرتے تھے، ان کے کلچر کا حصہ تھا، ان کے کھانے کا حصہ تھا، ان کے باپ دادا پردادا سب پیا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے اس دور میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کہتے ہیں اس سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، آدمی اپنی سوچ سود بود بھول جاتا ہے، اس کا ذہن کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، تو یہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ حالانکہ شرن حرام نہیں تھی، لیکن فطرت میں اللہ نے نفاست رکھا تھا، کبھی قریب نہیں گئے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں نبی سے قریب آنے کا ریزن کیا تھا۔ شیطان ایک مرتبہ میرے نبی کی خدمت میں آیا تو آ کر کیا کہتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو گفتگو کرتے کرتے شیطان کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے جب آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت بھی میں ابو بکر پر قابو نہیں پا سکا، اب تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس پر کیا قابو پا سکوں گا؟ یعنی میں نے اس پر بڑے وار کیے، اس وقت کامیاب نہیں ہوا تو آج کیا کامیاب ہوں؟ اچھا، ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں نا، کرامن کاتبین، جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب۔ لوگ کہتے ہیں ایک دائیں کاندھے پر بیٹھا ہوتا ہے ایک بائیں کاندھے پر، سنا ہے نا آپ نے، ایک گناہ لکھتا ہے اور ایک نیکی لکھتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صدیق اکبر کے ساتھ رکھ دیا۔ سمجھے نہیں شاید آپ، یا میں سمجھا نہیں سکا یا آپ سمجھ نہیں سکے۔ ارے جن کی صحبت میں رہ کر فرشتے بھی ناز کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے کریم تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں صدیق اکبر کے ساتھ رکھ دیا ہے، تیرا احسان۔ اور اس کے بعد جانتے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں ابو بکر کے ساتھ جب سے لگے ہیں ہم نے کبھی کوئی بدی لکھی ہی نہیں، جب قلم چلاتے ہیں نیکیاں ہی لکھا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے صدیق اکبر کی۔ ارے صوفیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ 2 صحابی ایسے ہیں
جو نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی مسلمان ہی تھے. دو صحابی، انہیں یاد رکھنا زندگی پر. یہ دو کون ہیں؟ تو فرماتے ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں اور دوسرا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے. کہ یہ دو نبی کے سارے صحابہ میں یہ دو ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی جو مومن ہی تھے، مسلمان ہی تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.